बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूं इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। आज की 4 बड़ी अहम खबरों पर बात करेंगे और उन खबरों की अंदरूनी कहानी जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम खबर जो है वो आर्मी चीफ इमरान खान और चौधरी निसार अली खान के मुतालिक एक दिलचस्प वाकया हुआ है। ये वाकया कहाँ पेश आया और इस वाकये की अंदरूनी कहानी क्या है, ये आपको बताएंगे। इस दौरान 31 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, इसकी बड़ी ही दिलचस्प तफसील जो है वो आपसे शेयर करेंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर इमरान खान की रिहाई के मुतालिक है। जज अबुल हसनात की अदालत में क्या अनहोनी हुई है और 27 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, इमरान खान और जज का क्या मुकालमा हुआ, इस मुतालिक आपको बताएंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर फर्द जुर्म जो है वो आयद हुआ है और इसमें बड़ा क्या ट्विस्ट आया है, ये आपको बताएंगे। जस्टिस फाइज ईसा से जुड़ी कौन सी वीडियो वायरल हो चुकी है और इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। आज की चौथी और बड़ी अहम खबर जो है, कौमी असेंबली की 30 बड़े हलकों में कौन किसके मद्दे मुकाबिल होगा और कौन से 8 बड़े रहनुमाओं को शिकस्त का सामना हो सकता है, इस मुतालिक बात करेंगे राजा साहब से। आज की सबसे बड़ी अहम खबर पर चलते हैं। राजा साहब मुझे बताइएगा कि इसकी अंदरूनी कहानी क्या है। खबर है कि आर्मी चीफ इमरान खान और चौधरी निसार अली खान के मुतालिक एक दिलचस्प वाकया जो है वो पेश आया है और इसके अलावा जो है 31 मिनट तक ऐसा क्या कुछ होता रहा है, क्या दिलचस्प वाकया है और इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, हमारे नाज़रीन को आप क्या बताएंगे। देखें, इस बार ये जो आपने आर्मी चीफ के मुतल्लिक वाक़े का जिक्र किया, जिसका ताल्लुक़ इमरान खान साहब, चौधरी निसार अली ख़ान और इसी तरह नवाज शरीफ से भी है, ये एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है, मुसद्दका वाक़या है और इस वाक़े की अंदरूनी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़े मज़े की कहानी है। मुख्तसरन ये वाक़या अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। तो इस वाक़े के पहले नुक्ते के मुतल्लिक अपने नाज़रीन को बताएं कि ये असल में जो वाक़या है ये एक आला तरीन सतह की फ़ौजी ब्रीफिंग के मुतल्लिक है। ये एक ऐसी ब्रीफिंग है जिसमें आर्मी चीफ़ ख़ुद शरीक थे। इसके अलावा आर्मी चीफ़ के साथ 5 आला तरीन हाजिर सर्विस जनरल्स भी इसी ब्रीफिंग में शरीक थे। अब इस ब्रीफिंग के दौरान एक नाकाबिले यकीन वाक़या हुआ, यानी एक ऐसा वाक़या जिससे इस ब्रीफिंग में मौजूद और जिस हॉल में ये ब्रीफिंग हो रही थी तमाम लोग हैरान परेशान रह गए कि ये वाक़या आर्मी चीफ़ की मौजूदगी में, इन 5 आला तरीन जनरल्स की मौजूदगी में कैसे हो सकता है, और ये वाक़या बराह रास्त नवाज शरीफ के मुतल्लिक भी था। अब ये जो आला तरीन सतह की ब्रीफिंग थी, इसके बुनियादी तौर पर 2 हिस्से थे। इसका जो एक हिस्सा था, इस हिस्से में जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वेव है, इसी तरह अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त तलखी का शिकार हैं, एक तो इस पर ब्रीफिंग थी। लेकिन इसी ब्रीफिंग का जो दूसरा हिस्सा था, ये सवाल जवाब पर मबनी एक सेशन था, यानी इस हिस्से में ये परमिट किया गया कि सवाल किए जा सकें और आर्मी चीफ़ और ये जो 5 आला तरीन हाजिर सर्विस जनरल्स हैं, ये इन सवालात के जवाबात भी दें। अब ब्रीफिंग का ये जो दूसरा हिस्सा था, इसमें एक बड़ा सरप्राइजिंग वाक़या हुआ, क्योंकि यहाँ पर कुछ एंकर्स और कुछ सहाफ़ी भी मौजूद थे। तो यहाँ जब एंकर और सहाफ़ी मौजूद थे तो कुछ सवालात हो गए बराह रास्त इमरान खान साहब के मुतल्लिक। इमरान खान साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, जिन्हें रियासती जबर का सामना है, जिन्हें बोगस तरीन केसेस में गिरफ़्तार करके सज़ाए मौत या उम्र कैद देने की बात की जा रही है और पूरी दुनिया में रियासत की बदनामी करवाई जा रही है। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को आप ये कह लें कि जिसकी पहली एक तबाहशुदा साख थी, इस तबाहशुदा साख को भी मुकम्मल तौर पर मलिया मेट किया जा रहा है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में कुछ सवालात इमरान खान साहब के मुतल्लिक हुए, एक सवाल शहबाज शरीफ के मुतल्लिक हुआ और एक सवाल हुआ नवाज शरीफ के मुतल्लिक। अब इनमें से कुछ सवालात ऐसे थे जिनके जवाबात ख़ुद आर्मी चीफ़ ने दिए, 2 सवालात ऐसे थे जिनके जवाबात यहाँ मौजूद जो दीगर 5 जनरल्स थे उन्होंने दिए। इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक ख़ातून एंकर ने सवाल किया, इस सवाल का जवाब एक और जनरल देना चाहते थे,
لیکن آرمی چیف نے کہا کہ اس سوال کا جواب میں خود دوں گا، اور پھر آرمی چیف نے عمران خان صاحب کے متعلق سوال کا جواب بھی دیا۔ اسی طرح شہباز شریف کے متعلق ایک سوال کیا گیا۔ شہباز شریف جو کہ بیک ڈور سے ڈیلز لینے کے لیے مشہور اور معروف ہیں، جو کہ فوجی قیادتوں کے ساتھ آپ یہ کہہ لیں کہ چور دروازوں سے رابطے کرتے ہیں، ان کے متعلق بھی ایک سوال کیا گیا اور آرمی چیف نے اس کا بھی جواب دیا تحمل کے ساتھ۔ اسی طرح ایک سوال نواز شریف کے متعلق بھی کیا گیا۔ اب عمران خان صاحب کے متعلق جو سوال کیا گیا وہ سوال یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت تو گر گئی، عمران خان صاحب اگر اپنی پاپولیرٹی کی بنیاد پر اور تحریک انصاف اپنی مقبولیت کی بنیاد پر دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر عام طور پر یہ تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس پارٹی کو اقتدار میں لانا چاہتی ہے، اگر وہ پارٹی اقتدار میں نہ آئے تو اسٹیبلشمنٹ عام طور پر کسی اور پارٹی کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتی، یا اس کو چلنے نہیں دیتی، یا پھر اس حکومت کو جلد رخصت کر دیا جاتا ہے۔ تو اس پورے کانٹیکسٹ میں یہ سوال کیا گیا ایک خاتون اینکر کی جانب سے کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو کیا اسٹیبلشمنٹ یعنی پاکستان کی فوجی قیادت عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ چلے گی، عمران خان صاحب کی حکومت کو آئینی طور پر سپورٹ کرے گی، اور عمران خان صاحب کیا دوبارہ سے پرائم منسٹر کے طور پر پاک فوج کی قیادت کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ تو اس پر آرمی چیف نے یہ جواب دیا کہ پاک فوج ایک آئینی ادارے کے طور پر ایک آئینی حکومت کے تابع رہ کر کام کرے گی، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون سی جماعت الیکشن جیتتی ہے، کون سی جماعت حکومت بناتی ہے، کون سا لیڈر پرائم منسٹر بنتا ہے، ہم اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے ہر منتخب حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اور اس طرح سے انہوں نے عمران خان صاحب کے متعلق جو سوال تھا اس کا جواب دیا۔ لیکن اس کے بعد یہاں پر ایک بڑا سرپرائزنگ واقعہ ہوا جس پر یہاں موجود تمام صحافی، تمام اینکرز حیران پریشان رہ گئے، اور کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ نواز شریف کے متعلق ایک ایسا واقعہ اس اعلیٰ ترین سطح کی فوجی بریفنگ میں ہو سکتا ہے۔ اب اس کے اندر دوسرا سوال کیا گیا تھا الیکشن کے متعلق کہ کیا الیکشن بر وقت ہوں گے، کیا الیکشن میں تاخیر تو نہیں کی جائے گی، اور فوج کیا چاہتی ہے کہ الیکشن بر وقت ہوں یا نہ ہوں، یا فوج کا پلان کیا ہے۔ اب اس پر بھی دو جنرلز اس سوال کا جواب دینا چاہتے تھے، لیکن آرمی چیف نے اس سوال کا جواب خود دیا، اور آرمی چیف نے یہ کہا کہ الیکشن کا بر وقت انعقاد یہ بنیادی طور پر فوج کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ فوج سے جب امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ٹروپس مانگے جائیں گے تو ہم فوجی دستے فراہم کر دیں گے، لیکن الیکشن کروانا، الیکشن بر وقت کروانا، یہ بنیادی طور پر ذمہ داری الیکشن کمیشن اور دیگر متعلقہ اداروں کی ہے، جس میں وزارت خزانہ اور وزارت داخلہ بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد شہباز شریف کے متعلق ایک سوال کیا گیا، یہ بھی بڑا دلچسپ سوال تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ شہباز شریف گاڑی کی ڈگی میں چھپ چھپ کر جی ایچ کیو کے چکر لگاتے ہیں، آرمی چیف کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں اور جی ایچ کیو کا طواف کرتے رہتے ہیں؟ تو اس پر بھی ایک بڑا دلچسپ جواب آیا۔ اس پر آرمی چیف نے یہ جواب دیا مسکراتے ہوئے کہ اس طرح کی اطلاعات اور اس طرح کی خبریں، اس طرح کے کالمز، اس طرح کے آرٹیکلز ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں، ہم صرف فوجی نہیں ہیں، پاکستان کے عام شہری بھی ہیں، عام انسان بھی ہیں، اور ہم بھی اس طرح کی خبریں پڑھ کر محظوظ ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد نواز شریف کے متعلق ایک بڑا آپ یہ کہہ لیں کہ سرپرائزنگ قسم کا واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ آرمی چیف کی موجودگی میں ہوا۔ آرمی چیف نے خود یہ واقعہ سنایا بھی، کیونکہ ایک جو اینکر ہیں انہوں نے نواز شریف کے متعلق سوال کر لیا۔ نواز شریف جن کا سٹیٹس مفرور، اشتہاری، بھگوڑا مجرم کا ہے، جن کو زبردستی عدالتوں سے ریلیف دلوایا گیا، تو ایک سوال کیا گیا آرمی چیف سے نواز شریف کے متعلق، اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا نواز شریف دوبارہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں؟ اور اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا
کہ آرمی چیف کو اپنے پورے کریئر میں ان کے لیے مشکل ترین لمحہ کون سا تھا اور وہ کون سے لمحات تھے جب آرمی چیف کو یہ لگا ہو کہ انہیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ غصہ آیا۔ اب اس پر آرمی چیف نے ایک ایسا جواب دیا جس پر وہاں موجود شرکاء دنگ رہ گئے۔ آرمی چیف نے یہ کہا خود، یعنی دو جنرلز اس کا جواب آپ یہ کہہ لیں کہ چاہتے تھے کہ اوائڈ کر دیا جائے، لیکن آرمی چیف نے کہا کہ میں اس کا جواب دوں گا، اور اس کے بعد آرمی چیف نے نواز شریف کے متعلق ایک واقعہ سنایا۔ آرمی چیف نے یہ کہا کہ میری زندگی کا تلخ ترین لمحہ وہ تھا جب ایک طرف پاک فوج نے ابھی نندن کا طیارہ مار گرایا، پاک فوج نے، پاک فضائیہ نے، ہماری افواج نے بھارت کے 2 طیارے مار گرائے، پوری دنیا نے طیارے کے گرنے کی فوٹیج اور ابھی نندن کو گرفتار کرنے کی جو ویڈیو ہے یہ پوری دنیا نے دیکھی۔ پوری دنیا کے عالمی میڈیا پر سب سے زیادہ دیکھے جانے والی یہ ویڈیو تھی۔ پوری دنیا نے تسلیم کر لیا، عالمی طاقتوں نے تسلیم کر لیا، پاکستان کی مخالف قوتوں نے تسلیم کر لیا کہ پاکستان کی بہادر افواج نے بھارت کو فضائی مارکے میں عبرتناک شکست دی۔ یہ پوری دنیا نے تسلیم کر لیا، لیکن نواز شریف نے فوجی قیادت پاک فوج کے خلاف سازش کی، اور ایاز صادق نے نواز شریف کے کہنے پر یہ بیان دے دیا پارلیمنٹ میں کہ آرمی چیف جب اسمبلی میں آئے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ یہ جو بیان تھا ایاز صادق کا، اس سے ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کی جو واضح برتری تھی، جو واضح فتح تھی پاکستان کے ازلی دشمن بھارت کے خلاف، اس کو نواز شریف نے اور ایاز صادق نے مل کر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے فوج کی جو برتری اور فتح تھی، پاکستان کی برتری اور فتح، اس کو شکست میں بدلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ 1 مہینے تک بھارتی میڈیا نے اس بیان کو اپنی ہیڈ لائن میں چلایا، اور یہ ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف نواز شریف اور ایاز صادق کی بدترین سازش تھی۔ فوج کے اندر سے میرے اوپر بڑا پریشر تھا کہ نواز شریف کے خلاف بھی، ایاز صادق کے خلاف بھی میں کارروائی کروں، لیکن میں نے جمہوریت کے مفاد میں یہ کارروائی نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ اس سے بدتر سازش پاک فوج کے خلاف کوئی نہیں ہو سکتی کہ پاک فوج کی یقینی جیت کو آپ شکست میں بدلنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو واقعہ ہے، یہ جو بریفنگ ہے، یہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے خود سنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری زندگی کا تلخ ترین لمحہ تھا۔ بدقسمتی سے جنرل باجوہ نے اسی شریف خاندان کو دوبارہ مسلط کر دیا۔ یہ واقعہ اس لیے سنانا ضروری تھا کہ آج ہی کے دن میں نواز شریف کا یہ بھونڈا بیہودہ بیان آیا کہ عمران خان صاحب فوج مخالف کسی مشن پر نکلے ہوئے تھے یا فوج کے خلاف کوئی سازش کر رہے تھے۔ اب کوئکلی میں چودھری نثار علی خان صاحب کے متعلق بھی ایک اہم آپ کہہ لیں کہ ان کا جو ایک سٹینس ہے وہ بھی شیئر کر دوں، کیونکہ چودھری نثار علی خان صاحب بطور وزیر داخلہ بہت ہی رازوں سے واقف ہیں۔ میں نے بطور صحافی کئی مرتبہ ان کے انٹرویوز کیے، میں نے پنجاب ہاؤس میں ان کے ساتھ کئی ملاقاتیں کی، اور ان سے کئی راز جو سیاسی راز ہیں وہ صحافی کے طور پر اگلوانے کی کوشش بھی کی۔ تو چودھری نثار علی خان صاحب نے مجھے خود یہ بتایا کہ جو سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف، ان کے خلاف اور اس وقت کی فوجی قیادت کے خلاف جو ڈان لیکس کا سکینڈل آیا تھا، یہ مکمل طور پر درست تھا، اور اس میں نواز شریف، مریم نواز، پرویز رشید، طارق فاطمی اور نون لیگ کے کچھ اور کردار باقاعدہ ملوث تھے۔ تو جنہوں نے ہمیشہ، یعنی سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف، سابق آرمی چیف جنرل باجوہ، اس سے پہلے کے آرمی چیف جنرل آصف نواز، ان تمام آرمی چیفز نے یہ گواہی دی کہ شریف خاندان کرپٹ بھی ہے، فوج کے خلاف سازشیں بھی کرتا ہے، فوجی قیادت کے خلاف سازشیں بھی کرتا ہے۔ آج وہی اٹھ کر عمران خان صاحب پر یہ بھونڈے الزامات لگا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے نواز شریف کے خلاف آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹویٹر پر 2 ٹرینڈ بھی چل رہے ہیں۔ آج کی دوسری بڑی اہم خبر کے حوالے سے ابراہیم راجہ صاحب سے جانیں گے۔ خبر کچھ یوں ہے کہ عمران خان کی رہائی کے متعلق جج ابو الحسنات کی عدالت میں کیا انہونی ہوئی ہے، 27 منٹ تک ایسا کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اور عمران خان اور جج کا کیا مکالمہ رہا ہے، اس کی اندرونی کہانی راجہ صاحب سے جانیں گے۔ لیکن پہلے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے چلیں۔ خبر کچھ یوں ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو GHQ حملہ کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔
منگل کو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک اعجاز نے GHQ حملہ کیس کی سماعت کی۔ تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان کو عدالت میں طلب کیا گیا، تاہم جیل حکام نے انہیں پیش کرنے سے معذرت کر لی۔ دوران سماعت SHO تھانہ آرا بازار عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ سابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی 9 مئی واقعات میں راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی ہوگی۔ ان کے بذریعہ ویڈیو لنک اڈیالہ جیل میں حاضری لگائی جائے گی۔ GHQ پر حملے کا مقدمہ راولپنڈی کے تھانہ آرے بازار میں درج کیا گیا ہے، جس میں عمران خان کو بھی بطور مرکزی ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ عمران خان پہلے ہی توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کے مبینہ کرپشن کیسوں میں اڈیالہ جیل میں مقید ہیں، اور اب ان کی GHQ حملہ کیس میں باضابطہ گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے بینکنگ اکاؤنٹ، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے۔ بینکنگ کورٹ نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کے ہمشیرہ فریال تارپول کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ کراچی کے بینکنگ کورٹ نے سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف جعلی بینکس اکاؤنٹ کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں فاروق ایچ نائک عدالت میں پیش ہوئے۔ فاروق نائک نے عدالت کو بتایا کہ جن ملزمان کو نوٹسز ملے تھے وہ آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں، لیکن آصف علی زرداری اور فریال تالپور کو نوٹس موصول نہیں ہوئے تھے۔ عدالت نے فاروق نائک کے دلائل سنے اور اس کے بعد آصف علی زرداری اور فریال تالپور سمیت دیگر کو 19 فروری کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ گزشتہ سال اگست میں جعلی بینکس اکاؤنٹ کیس اسلام آباد سے کراچی منتقل کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کیس نومبر 2019 میں کراچی سے نیب کورٹ اسلام آباد منتقل کر دیا گیا تھا۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری اور فریال تالپور سمیت دیگر ملزمان نامزد ہیں، جن پر 4 ارب روپے کی منی لانڈرنگ سمیت دیگر الزامات ہیں، جبکہ کیس میں نامزد ملزم انور مجید ملک سے ملک سے باہر ہیں۔ یہ اہم خبر ہے۔ اس کی اندرونی کہانی راجہ صاحب آپ کیا بتائیں گے؟ کیا اس کی اندرونی کہانی ہے؟ دیکھیں، اس ماہ سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کے متعلق جو بڑی خبر آئی ہے، اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق ایک حیران کن جو ویڈیو وائرل ہے، اس کے متعلق اپنے ویورز کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس کو پاکستان کے مرکزی نیوز چینل نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ یہ ویڈیو نشر نہیں کی گئی، اور اس ویڈیو سے جڑی خبر کو میڈیا چینلز کی ویب سائٹ تک پر شائع نہیں کیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت پاکستانی میڈیا کس قسم کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ 3 بڑی خبریں، بریکنگ نیوز جو ہیں، وہ کوئکلی میں اپنے ویورز کے ساتھ پہلے شیئر کر دوں۔ ایک تو مراد سعید، جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اس کے نتیجے میں ان کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا گیا۔ اب ان کے متعلق یہ خبر آئی کہ ان کے نامینیشن پیپر جو مسترد کیے گئے تھے، اس کے خلاف انہوں نے اپیل کی، لیکن اس اپیل کو خارج کر دیا گیا۔ لیکن نون لیگ یا آپ کہہ لیں کہ PDM کی کسی اور جماعت کے یہاں سے نامینیشن پیپر مسترد نہیں ہوئے۔ اس کے بعد شہریار آفریدی اور شاندارنا گلزار کے متعلق اہم خبر، ان کے نامینیشن پیپرز منظور کر لیے گئے ہیں اپر فورم پر جا کر، لیکن شہریار آفریدی کو دوبارہ سے طلب بھی کر لیا گیا ہے، یعنی شہریار آفریدی کا راستہ بھی روکا جائے گا الیکشن لڑنے سے۔ اس کے بعد ایک بڑی خبر جو کہ 5 ججز کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بریکنگ نیوز آئی ہے، وہ میں کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر دوں، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو توشہ خانہ کیس میں نااہلی کے خلاف درخواست ہے، اس پر سماعت کے لیے اب لاہور ہائی کورٹ کا ایک 5 رکنی بینچ یہ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اس کی سماعت 12 جنوری کو ہونی ہے، اور الیکشن کمیشن ایک ایسے انتظامی ادارے کی حیثیت ہے کہ یہ جو ادارہ ہے یہ خود عدالتی اختیارات استعمال نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ جو پٹیشن ہے، اس کے متعلق اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ پہلے ہیرنگ کے دوران عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ آئے گا۔ لیکن ایک اور بڑی بریکنگ نیوز جس سے جڑی ایک بڑی حیران کن ویڈیو وائرل بھی ہے، جو کہ براہ راست جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق بھی ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، جن کو عمران خان صاحب نے خط لکھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی آئینی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں، تو ان کو خبر ہو کہ PTI کے PP 76 سے جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں عبداللہ ممتاز، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حفاظتی ضمانت دی، لیکن اس کے باوجود FIA نے ان کو اٹھا لیا ہے۔ کل وہ یہ کہہ رہے تھے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کہ اگر لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں،
کیا آپ نے ایم پی او کے آرڈرز کو چیلنج کیا ہے؟ وہ ایم پی او کے آرڈرز جو ہیں وہ چیلنج ہوئے ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی حفاظتی ضمانت کے باوجود ایف آئی اے نے ان کو اٹھا لیا ہے اور اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں بیان حلفی جمع کرایا تھا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ویورز کہ اٹارنی جنرل جو سب سے بڑے لا آفیسر ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، انہوں نے سپریم کورٹ میں بیان حلفی جمع کرایا تھا کہ اب کسی کو اغوا نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب عثمان ڈار کی والدہ کے متعلق بھی کوئکلی ایک بریکنگ نیوز میں شیئر کر دوں۔ ان کی جو والدہ ہیں ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ اور اسی طرح عمر ڈار کی اہلیہ، ان کے جو نامینیشن پیپرز ہیں یہ پہلے مسترد کر دیے گئے تھے، لیکن اب لاہور ہائی کورٹ کا جو ٹریبیونل ہے اس نے ان نامینیشن پیپرز کو منظور کر لیا۔ لیکن ایک اور بہت بڑی بریکنگ نیوز، ایک اور انہونی جس سے جڑی ایک ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہے، وہ بھی میں کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اب ایک نیب نے ایک ایسی انہونی کی ہے جس پر پاکستان کی پوری قانونی برادری ہکا بکا رہ گئی ہے، کیونکہ نیب کا جو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا ہے اس کے اندر نواز شریف اور ان کے جو خاندان ہے ان کے خلاف شریف ٹرسٹ کیس میں تحقیقات بند کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان کے خلاف سیف سٹی کرپشن کیس کی انکوائری یہ بند کر دی گئی ہے۔ سی ڈی افسران کے خلاف پارک انکلیو ہاؤسنگ سوسائٹی انکوائری بند کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا، اور اسی طرح وفاقی حکومت کے من پسند افراد کو بھرتی کرنے کی انکوائری جو تھی اس کو بھی بند کر دیا گیا۔ شاہد ملک اور شہباز یاسین ملک کے خلاف بھی انکوائری بند کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ یعنی نیب جو ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے دینے والی، یا عمران خان صاحب کے خلاف کرپشن کے جعلی اور بوگس ترین کیسز بنانے والی فیکٹری بن چکا ہے، اور دوسری جانب شریف خاندان کو اور باقی جتنے بھی کرپٹ عناصر تھے ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے یا تحقیقات کرنے والے ادارے جو ہیں یہ شریف خاندان کے ہاتھوں، جن کو سپریم کورٹ نے سیسیلین مافیا کہا تھا، گاڈ فادر کہا تھا، ان کے سامنے کس طرح سے سبمسو رول پلے کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ناکام ریاست ہے، ہمارے ویور ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن جس قسم کی اندھیر نگری اس ملک میں ہو رہی ہے اس قسم کی اندھیر نگری قبائلی اور جنگلی معاشروں میں بھی نہیں ہوتی۔ آج کی تیسری بڑی اہم خبر کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج کی تیسری بڑی خبر عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے۔ اب اس میں بڑا کیا ٹویسٹ آیا ہے اور جسٹس فائز عیسیٰ سے جڑی کون سی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے، اس ویڈیو میں کس قسم کے مناظر دیکھنے میں آئے ہیں، اس کے اندرونی کہانی ہم راجہ صاحب سے جانیں گے۔ لیکن پہلے خبر اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں۔ خبر کچھ یوں ہے کہ راولپنڈی کی احتساب عدالت نے منگل کو سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں فرد جرم عائد کر دی ہے۔ عدالت نے اس کیس میں استثناء کے 12 گواہان کو 11 جنوری کو طلب کرتے ہوئے ٹرائل کا آغاز کر دیا، جبکہ 190 ملین پاؤنڈ کے دوسرے ریفرنس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے 17 جنوری کو تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ اڈیالہ جیل کی کمیونٹی ہال، جسے کمرہ عدالت کا درجہ دیا گیا ہے، میں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے 2 نیب ریفرنس توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کی۔ توشہ خانہ کیس میں چلان کی کارروائی اور نقول کی تقسیم کا عمل مکمل ہونے کے بعد احتساب عدالت نے چارج شیٹ دونوں ملزمان کے سامنے پڑھی اور فرد جرم عائد کی، جس پر ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا۔ یہ خبر ہے۔ راجہ صاحب، اس کی اندرونی کہانی کیا ہے، کیا بتائیں گے آپ ناظرین کو؟ دیکھیں، اس ماہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق ایک بڑی حیران کن ویڈیو وائرل ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت آئی ہے جب عدالت کے اندر ایک بڑی انہونی ہوئی، جب چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جان بوجھ کر ایک ویڈیو ایویڈنس کو عدالت کے اندر پلے نہیں کرنے دیا۔ یعنی تحریک انصاف کے وکلاء یہ چاہتے تھے کہ یہ ویڈیو ثبوت عدالت کے اندر چلایا جائے، لیکن جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ ویڈیو نہیں چلانے دی۔ اب پی ٹی آئی نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر باقاعدہ ریلیز کر دی ہے۔ نعیم پنجھوتا صاحب نے اس ویڈیو کو ریلیز کیا ہے، اور اس ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں سے نامینیشن پیپر اس طرح سے چھینے جا رہے ہیں جیسے کہ ڈکیت اسٹریٹ کرائم کرتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ باقاعدہ منظم طریقے سے رابریز ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ویڈیو ایویڈنس تھا، جان بوجھ کر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ ویڈیو شاید میں نہیں دیکھوں گا،
لیکن اب پی ٹی آئی کو چاروں ناچار یہ ویڈیو ایویڈنس جو ہے یہ سوشل میڈیا پر ریلیز کرنا پڑا ہے، اور اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق بڑے عجیب و غریب قسم کے میمز بھی اس وقت سوشل میڈیا پر بن رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کے متعلق بڑی خبر، ان کی رہائی کے متعلق بھی، اور اس کے بعد اس رہائی کے معاملے میں ایک ٹوسٹ کے متعلق بھی۔ عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں ضمانت دی گئی، عمران خان صاحب کی روبکار جاری کر دی گئی۔ یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب اگر کسی اور کیس میں گرفتار نہیں ہیں تو عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے۔ لیکن اب ایک ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کو، یعنی یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی عدلیہ کی ساکھ پر ایک اور سوال کھڑا ہو گیا کہ جیسے ہی عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں ان کی رہائی کے لیے روبکار جاری ہوئی تو اب ان کو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ایچ کیو حملہ کیس، تو اب ان کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یعنی عمران خان صاحب جب جی ایچ کیو کے اندر لوگ گھسے تو اس وقت وہ نیب کی حراست میں تھے۔ عمران خان صاحب نیب کی حراست سے نہ کسی کو کال کر سکتے تھے، نہ عمران خان صاحب کسی کو ہدایات دے سکتے تھے، نہ عمران خان صاحب خود فزیکلی جا کر جی ایچ کیو کے اندر جا سکتے تھے۔ لیکن جی ایچ کیو حملہ کیس میں بھی عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی، جان بوجھ کر، صرف اس لیے کہ ہر صورت میں عمران خان صاحب کو الیکشن تک قید رکھنا ہے اور عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دینا۔ دوسری جانب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہر جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، آپ کا جو ٹینیور ہے یہ صرف 7-8 مہینے کا باقی رہ گیا۔ 3-4 مہینے میں جتنے غیر آئینی اقدامات ہوئے ہیں، جو آئین شکنی ہوئی، ایک مرتبہ بھی آپ نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ اور اب یہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، ان کو ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن آپ کی عدالت جو ہے وہ مکمل طور پر چپ سادے ہوئے ہے۔ لیکن ظلم کا نظام یہ ہمیشہ قائم نہیں رہتا، ظلم کی جو رات ہے وہ ہمیشہ ڈھل جاتی ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک پلان فائنلائز کر لیا گیا ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، کیونکہ تحریک انصاف کے خلاف جو تمام ہتھ کنڈے ہیں یہ استعمال کرنے کے باوجود جو تازہ ترین سرویز آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف 75% سے زائد ووٹوں سے کامیاب ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے جو تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ ہے، اس کے اوپر بھی ایک اہم عدالتی فیصلہ آ رہا ہے۔ پروگرام کا ٹائم زیادہ ہو گیا، اگلے پروگرام میں اس کو شیئر کریں گے۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اس پر کمنٹ کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔